बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, रेडी है फिर ग्रामर के लिए? चलिए चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। दुआ के बाद नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके लिए कुरान को ग्रामर से सीखने का सफ़र आसान और सहल बनाए और आपकी कोशिशों में बरकत अता फरमाए। आमीन। और मैंने आप लोगों के लिए लेसन 1 और 2 अपलोड भी कर दिया था टेलीग्राम चैनल में। आई होप आप लोग उसको दोबारा सुनेंगे भी और फिर इंशाल्लाह थोड़ी रिवीजन से आपको हेल्प होगी, ठीक है। और इस वीक से मैं इंशाल्लाह जो लेसन 3 ऑनवर्ड्स है उसमें आपको फिर एक्टिविटी शीट भी मिलेगी। उसमें थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप फिर अपने पास एक्टिविटी शीट की सूरत में रिवाइज भी कर सकें और फिर ज्यादा पुख्तगी उसमें हासिल कर सकें। हम ग्रामर क्यों पढ़ रहे हैं? एक तो हमारा जो मकसद है वो है कुरान मजीद का तर्जुमा समझना और जानना, कुरान हकीम के अल्फाज की साख्त और बनावट को समझना। फिर हमारा एक स्पिरिचुअल गोल है और वो हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह जो भी सब्जेक्ट हम इस क्लास में पढ़ें अल्लाह ताला उस वक्त को हमारे लिए इबादत बना दे। ऐसा ही है ना? और ये मकसद हम कैसे हासिल कर सकते हैं कि अपनी नीयत को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लें कि हम अल्लाह की रजा की खातिर इल्म हासिल कर रहे हैं इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला से वो अमल को कबूल फरमाते जो अल्लाह ताला के लिए खालिस होकर किया जाए और इसके जरिए सिर्फ अल्लाह का चेहरा चाहना मकसूद हो, यानी कोई और दुनियावी उसमें गर्ज ना हो या दिखावा ना हो या कोई और मकसद ना हो, बस एक ही फोकस हो कि इसके जरिए अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, मुझे अल्लाह ताला का चेहरा क़यामत के दिन देखना नसीब हो इंशाल्लाह। क्योंकि नीयत खालिस हो, मकसद वाज़े हो तो फिर इंशाल्लाह हर मंजिल हमारे लिए आसान हो जाएगी। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को आसान बनाया और इससे जुड़े सारे सब्जेक्ट्स भी आसान हैं। तो जब भी आपको मुश्किल लगे कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इस आयत को दोहराना शुरू कर दें बार बार। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। फिर इसके बाद क्या आप लोगों ने ट्री बनाया? इसको फिर आपने बिल्ड करते जाना है, ठीक है। वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। हम इंशाल्लाह आज जो हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी, चंद बुनियादी इस्तिलाहात, उसके उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली दफा हमने देखी थी हरकाते सलासा और इसमें जैसे सुकून है, फिर शद्दा है, तनवीन है। और आज हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि रूट या मादा के बारे में, ठीक है। ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, मैंने पीडीएफ का पेज लिया, ये पेज नंबर 12 है आपकी बुक का। अब देखिए कि अरबिक लैंग्वेज जो है ना, इसमें 2 साइंसेस हैं और एक को कहते हैं अल जिज्र और दूसरा है अल वज़न। जिज्र होता है आपके जो रूट लेटर्स हैं जिसको आप मादा कहते हैं ना, और ये हमेशा 3 होते हैं, कुछ सिचुएशन में 4 भी हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि 99% जो आपके रूट लेटर्स हैं वो 3 हैं। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने कोई, मेरे ख्याल में जुज 1 में आपने 1-2 वर्ड्स पढ़े होंगे जिसमें 4 भी है ना, रुबाई है, लेकिन 99% आपके जो जिज्र है या रूट लेटर्स हैं वो 3 होते हैं। फिर इसके बाद इन रूट लेटर्स को एक पैटर्न में ढाला जाता है और उसको वजन कहते हैं। वर्ड का वजन क्या होता है, इसको आप रिदमिक साउंड कह सकते हैं। जैसे आप देखिए मसलन, जैसे आप आइन लाम मीम से कोई भी वर्ड बनाते हैं तो वो एक उसका पैटर्न बनता जाता है ना। जैसे आप देखिए मसलन एक लफ्ज है फ़अला, ठीक, वो एक फ़अला जो है वो जिज्र है, रूट है।
اب آپ اس کو جب پیٹرن میں لاتے ہیں تو مثلاً وہ کفرا ہو سکتا ہے، شکرا ہو سکتا ہے، وہ یشکرون ہو سکتا ہے، وہ اس طرح پیٹرن اس کا بنتا جاتا ہے. تو یہ اس کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہم روٹ لیٹر ہوتا ہے، پھر اس کو ایک سانچے میں ڈھال دیا جاتا ہے. تو وزن کو آپ سانچے کی اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں جب ہم کیک کو بیک کرتے ہیں تو ایک سانچہ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح ورڈز کے بھی سانچے ہوتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو ایگزامپلس بھی دکھاتی ہوں. اچھا، روٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں جو عربک لینگویج کی بکس ہیں یا ڈکشنریز جو لنگوسٹکس کی بکس ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اصل الکلمہ. روٹ وہ حروف ہے جن سے لفظ بنتا ہے. اچھا، اگر کسی لفظ میں روٹس نہیں ہے تو وہ حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ورڈز ہوتے ہیں نا ان میں ہمیشہ آپ کو روٹ لیٹرز نظر آئیں گے، لیکن جو حروف ہیں ان کے روٹ لیٹرز نہیں ہوتے. جیسے و ہے، یا اور کوئی ایگزامپل دیں لیٹرز کی، کوئی بھی آپ کے ذہن میں ہو اس وقت. بالکل، لا ہے، ایکسیلنٹ، من ہے، ان ہے. ٹھیک، اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے نا کنیکٹنگ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کنیکشن کا کام کرتے ہیں. یہ تو یہ پریپوزیشنز ہوتے ہیں، کنجنکشنز ہوتے ہیں، تو ان کے روٹ لیٹرز نہیں ہوتے. جی ہاں بالکل، با ایگزیکٹلی، بی ایگزیکٹلی. تب آپ دیکھیں کہ لیکن جو لفظ ہوگا اس میں ہمیشہ آپ کو روٹس نظر آئیں گے. روٹ آر فرام وچ اے ورڈ از ڈیرائیوڈ فرام. ٹھیک ہے، نہیں ناؤنس کے بھی ہوتے ہیں، وہ جو بھی لفظ ہے نا اس کے روٹ ہوگا. روٹ کو مادہ بھی کہتے ہیں جس سے لفظ بنایا جاتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ روٹ لیٹرز آر ناٹ سم تھنگ جو صرف عربی میں ہوتے ہیں، یہ انگلش اردو میں بھی ہوتے ہیں. اچھا، آپ بتائیے کہ یہ جو سارے ورڈز لکھے ہوئے ہیں which letters are common in all? Heard, unheard, hearing, hears, unheardable. ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ان سارے ورڈز کے روٹ لیٹرز کون سے ہیں؟ HEAR. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ سب میں کامن ہے نا. بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح عربک لینگویج میں بھی ہوتا ہے کہ روٹ ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ اپنی شیپس کو بدلتا رہتا ہے مختلف الفاظ میں. کبھی آپ کو وہ یا لمون کی نظر آئے گا، کبھی وہ آپ کو تا لمون کی شکل میں نظر آئے گا، یعنی ڈفرینٹ شیپس فارمز وہ اختیار کرتا رہتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں یہ اردو کی اگزامپل ہے. ان میں کون سے حروف ہر لفظ میں ہے؟ سوچو بچار، سوچنا، سوچیں، سوچو، سوچا. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. تب آپ دیکھیں اس میں ہمارا روٹ لیٹر کون سا؟ سوچ، سین واو چے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر ایک میں استعمال ہوا ہے نا. بالکل ایسے ہی عربک میں اب دیکھیں اس میں کون سا حرف ہے جو ہر لفظ میں؟ اخلاص، مخلص، خلوص، خالص. ماشاءاللہ، گڈ. خا لام سواد ہر ایک میں ہے. ٹھیک ہے، تب آپ کو ذرا سا ریلیشن سمجھ آ رہا ہے کہ روٹ لیٹرز از ناٹ سم تھنگ جو کہ صرف عربی زبان میں ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہر لینگویج میں پائے جاتے ہیں اور ہر لینگویج میں ان کا ایک ہی جیسا یوز ہوتا ہے، یعنی ان روٹس کی مدد سے مختلف الفاظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں اب عربی میں ہم دیکھ لیتے ہیں. یس، یہ فاؤنڈیشن ہے، ایگزیکٹلی، بالکل اسی لیے ان کو روٹس کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ روٹ تھا را زائی قاف. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہ نا سارے وزن ہے، یہ روٹ ہے اور پھر کیا ہے؟ رزقناہم رزقن یرزقو رزقہن ورزق. اب ان سب میں کہیں پہ یہ ایز اے ناؤن آپ دیکھیں رزقن ناؤن ہے. ٹھیک ہے، یہ ورب ہے، یہ بھی ورب ہو گیا، یہ بھی ورب ہو گیا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب میں ایک کامن روٹ لیٹرز ہیں، وہ ہیں را، زائی اور قاف. لیکن اس نے جملے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ایک شیپ اختیار کر لی. پھر اب یہ ہے کہ جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں.
ایک ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف صحیح، اور ایک ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف علت. جیسے آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا جب استاذہ کہتی ہیں کہ اس میں حروف علت آیا، سنا ہوا آپ نے، کئی دفعہ تفسیر میں منشن کرتی ہیں نا. تب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حروف علت کون سے ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر جو ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے وہ حروف علت کے روٹ لیٹرز کو یاد کرنے میں ہوتی، کیونکہ باقی تو سارے حروف صحیح ہیں نا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ حروف صحیح جو ہیں وہ ہیں تمام حروف سوائے واو الف یا کے. جیسے ہمیں اردو لینگویج میں نا اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو عربی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وائے. تو یہ وائے جو ہے یہ حروف علت ہے، واو الف یا. تو اس سے آپ اس کو وائے سے یاد رکھ سکتے ہیں، آپ کو کبھی نہیں بھولے گا کہ یہ 3 لیٹرز جو ہیں WHY یعنی واو الف یا، یہ ہمارے حروف علت ہیں. اب آپ دیکھیں کہ حروف صحیح کون سے، واو الف یا کے علاوہ تمام حروف صحیح ہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں با تا ثا جیم ہا، یہ سب ہمارے صحیح حروف ہیں، ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ اس پہ آ رہے ہوں. لیکن صرف آپ نے الف اور حمزہ چونکہ ایک ہی ہوتا ہے، واو اور یا، بس ان 3 کو نکال کے باقی سب صحیح حروف ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ نے جیسے ابھی کسی نے کہا نا کہ یہ فاؤنڈیشن ہے، تو بالکل جو روٹ لیٹرز ہیں وہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ حروف صحیح ہے نا، دوربا. تب آپ دیکھیں کہیں بھی اس میں ادربو، دربتا، دربت، تدریبو، دربتن، درباتن، داربن. تب آپ نے دیکھا کہ یہ حروف صحیح ہیں. تو جس لفظ میں یہ استعمال ہوئے ہیں، کیا آپ کو پورا دعا درا با نظر آ رہا ہے ہر لفظ میں صحیح شیپ اور فارم میں، ٹھیک ہے. اس لیے ان کو حروف صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب حروف علت کیا کرتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ حروف علت عربی زبان کے واولز ہیں، ٹھیک ہے. ان کو عربک لینگویج کے واولز کہتے ہیں، جو کہ 3 ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ بتائیے کہ جو انگلش کے واولز ہیں AEIOU، اس میں کیا بات مختلف ہوتی ہے باقی سارے الفابیٹ سے؟ یعنی جب آپ کہتے ہیں واولز آ گیا، کوئی بھی لفظ واول سے شروع ہو رہا ہے، شاباش، ویری گڈ. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی انگلش کے واولز آئیں گے، ان سے کوئی بھی ورڈ اگر شروع ہو رہا ہوگا تو اس سے پہلے آپ نے این لگانا ہے، ٹھیک ہے. آپ باقی حروف صحیح کے ساتھ لگائیں گے. اس سینیریو میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، حروف صحیح کے ساتھ لگے گا یا د لگے گا، اور جتنے بھی واولز سے ورڈ شروع ہوں گے ان کے ساتھ ہم این لگا دیں گے، ٹھیک ہے. تو بالکل آپ دیکھیں کہ اسی طرح عربک لینگویج کے حروف علت بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ باقی سب حروف سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ان کا رول ہوتا ہے. تو جس طرح واولز کا ڈفرینٹ رول ہے، اسی طرح حروف علت کا بھی ڈفرینٹ رول ہے. اب یہ کہ کچھ باتیں انشاءاللہ ہم حروف علت کے بارے میں جان لیتے ہیں، کیونکہ اکثر ان میں کنفیوژن بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ویسا کیوں ہو رہا ہے. تب آپ دیکھیں کہ پہلی چیز ہے کہ حروف علت جو ہیں یہ ویک لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ویک لیٹرز اس لیے ان کو کہتے ہیں کیونکہ بہت جلدی تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک لفظ میں پوری طرح ہمیں نظر آتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یقولو میں اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ قاف واو لام، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اگرچہ اس میں حروف علت آیا ہے، لیکن یہ پوری اپنی شیپ فارم میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپشن 1 کیا ہے کہ بعض دفعہ حروف علت اپنی اوریجنل فارم میں ایز اے روٹ لیٹر نظر آتے ہیں. پھر دوسرا کیا ہے، ایک اور مثال دیکھیں کہ مثلا اصل روٹ کیا تھا، میم واو تا. تو اب آپ دیکھیں اموات میں ہمیں بالکل ایگزیکٹ ویسا ہی نظر آ رہا ہے، میم واو تا. اچھا یہ بتائیں کہ ان دونوں مثالوں میں حرف علت کون سا ہے، یقولو میں اور امباتن؟ واو، شاباش، ویری گڈ.
تو یہ آپ کو پہچان ہے کہ یہ واو اس میں حرف علت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ ایک ویک لیٹر کو بھیج دیتے ہیں، یعنی ایک تو حروف علت جیسا روٹ ہوتا ہے ویسا ہی آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جگہ دوسرے ویک لیٹر کو بھیج دیتے ہیں۔ مثلا اصل روٹ تھا قاف واو لام، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جگہ دوسرے ویک لیٹر کو بھیج دیا جو کہ یا ہے۔ تب آپ دیکھیں اس میں قیلا، اگر آپ سے پوچھا جائے قیلا کا روٹ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ قاف واو لام۔ لیکن اب یہ کہ پھر ذہن میں سوال آتا ہے اچھا یہ تو روٹ میں تو واو ہے تو یا کیسے آ گیا؟ کیونکہ حروف علت ایسا کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ اپنی اوریجنل فارم میں آتے ہیں اور بعض دفعہ وہ کسی دوسرے ویک لیٹر کو اپنی جگہ بھیج دیتے ہیں اس لفظ میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں میت، یہ بھی ایک آپ مثال آپ کو پتہ ہے میم واو تا روٹ ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا آ گیا اس کی جگہ، تو یہ دوسرا رول ہے ان کا کہ بعض دفعہ وہ اپنی جگہ دوسرے روٹ لیٹر سے ریپلیس کرتے ہیں۔ اچھا یہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ حروف علت آپس میں ہی انٹرچینج کرتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی واو الف یا میں سے کوئی ایک ہوگا، کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ واو کی جگہ با آ جائے یا تا آ جائے یا جیم آ جائے یا کچھ اور، یہ ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے سے ہی انٹرچینج ہوں گے، بالکل یونٹی، اگرچہ ویک ہے لیکن یونائٹڈ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک تیسرا کیا کرتے ہیں کہ غائب ہی ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیں لفظ میں نظر ہی نہیں آئے گا پورا روٹ، اور اس کی مثال کون سی ہے؟ جیسے قل، ہمارا روٹ کیا تھا؟ قاف واو لام، تب آپ دیکھیں کہ کل میں آپ کو واو نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہے نا، لیکن آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کل کا روٹ کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قاف واو لام۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی یہ کیا کرتے ہیں؟ چھپ جاتے ہیں، کبھی یہ ہمیں نظر آتے ہیں، کبھی یہ چھپ بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں مت، یہ بھی قرآن میں ہم نے لفظ پڑھا ہے، تو اس میں بھی واو موجود ہے لیکن وہ ایبسنٹ ہے، چھپا ہوا ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ حروف علت کی تین آپ کو جیسے نظر آئیں گے سینیریوز، ایک ہے کہ حروف علت پریزنٹ ہوتے، دوسرا اپنی جگہ دوسرے حروف علت کو بھیج دیتے ہیں، اور تیسرا یہ ایبسنٹ ہوتا یعنی لفظ میں موجود ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ کو ایک سب مجھے بتائیے کہ اس تصویر کو دیکھ کے کون سے حروف آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں جو ویک یا بیمار ہوں؟ حروف علت ہے یا صحیح؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ، حروف علت۔ اور اس تصویر کو دیکھ کے کون سے حروف ذہن میں آتے؟ حروف صحیح، ٹھیک ہے؟ چلیے اچھا، انشاءاللہ میں کچھ کوئسچنز آپ کے لے لیتی ہوں، میں کلاس ایک دفعہ کنکلوڈ کر دوں پھر آپ کے سوالوں کے جواب دے دیتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آپ نے سوال پوچھا ہے کہ واو یا الف میں کوئی ویکر ویکسٹ بھی ہے کیا؟ نہیں، ان سب کو ویک لیٹرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اور چیز حروف علت سے ریلیٹڈ جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو؟ سو بیسیکلی وی جسٹ نیڈ ٹو میمورائز دیم، دیر از نو فارمولا۔ بالکل ایگزیکٹلی، یہ میں آپ یہ بتانے لگی تھی کہ بعض دفعہ ہم یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح حروف صحیح کو ہم رٹا لگا لیتے ہیں اور یا پہچان جاتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا فارمولا ہے جس سے حروف علت کا بھی پتہ چلے؟ تو نہیں، ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے، آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار آئیڈینٹیفائی کرتے رہتے ہیں نا تو آپ گیس کر لیتے ہیں بہت دفعہ، اور پھر یہ کہ جیسے ڈکشنری سے بار بار الفاظ کو دیکھیے، جیسے ایک دفعہ ہمارے استاد ہمیں گرامر پڑھا رہے تھے جو ڈاکٹر فرد کے ہسبینڈ ہے، ڈاکٹر ادریس زبیر، تو ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو فعل ہے یہ مثلا ماضی مفعول ہے یا مجہول ہے یا کون سی کیٹیگری کس باب میں سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو گرامر کے ماہرین ہوتے ہیں نا، انہوں نے
قرآن کی ساری مثالوں کو یاد کیا. یعنی اگر قرآن میں فار ایگزامپل 10,000 حروف آئے ہیں جو جن میں حرف علت الفاظ آئے ہیں تو انہوں نے 10,000 لفظ یاد کیے. اب دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ اگر ان کو ماسٹر کرنا چاہیں تو آپ ان کو یاد کر لیں, کیونکہ یہ بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ قرآن میں چونکہ بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ جیسے آپ کو میں نے 2 ایگزامپلس دی نا, اموات اور یقول کی, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں قرآن میں یہ ایگزامپل آئے گی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے ایک دفعہ جب آپ کسی ایک لفظ کا روٹ لیٹر یاد کر لیتے ہیں تو پھر آگے آپ کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. موسٹلی آئی ہیو سین واؤ اینڈ یا اینڈ ناٹ حمزہ. حمزہ جو ہے وہ الف کی شیپ میں, جیسے آپ دیکھیں قالا ہے نا, قالا میں کیا ہے, وہ الف سے ریپلیس ہو گیا نا, تو اس سے آپ اس کو پھر یاد کر لیں. قالو میں بھی آپ دیکھیں الف سے ریپلیس ہو گیا. تو یہ جو کل والی ایگزامپل ہے نا, یہ بہت ہی زبردست ہے حروف علت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. یقولو میں آپ دیکھیں اوریجنل فارم میں آیا ہے, پھر کیلا میں اس نے یا سے اپنے آپ کو ریپلیس کیا ہے, قالا میں اس نے الف سے ریپلیس کیا ہے, اور کل میں وہ ایبسنٹ ہو گیا. تو آپ ایک مثلا اس میں ظاہر ہے وہ قالا اور کیلا میں دونوں ریپلیس کر رہے ہیں نا, اپنے آپ کو انٹرچینج کر رہے ہیں. آپ کو کافی میں نظر آئے گا. اصل میں حمزہ اور الف چونکہ ایک سملر ہی اس میں یوز ہوتے تھے, ان کو الگ الگ نہیں کیا جاتا, لیکن تو اس لیے آپ وائی مینلی الف ہے. چلیں الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ یہیں پہ پھر ہم اپنے گرامر کے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں, تاکہ کیونکہ میں آپ کو بہت زیادہ برڈن نہیں کرنا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو صرف ایک ٹاپک بتاؤں جس کو آپ اچھے سے ماسٹر کر لیں, اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ چلیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم نئے ٹاپک کو کور کریں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, بارک اللہ فیکم. چلیں انشاءاللہ اب ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.